बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची के साबिक नाज़म मुस्तफ़ा कमाल और MQM के एक साबिक रहनुमा अनीस कायम खानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर आज कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी है। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब पर बहुत से इल्ज़ामात आयद किए। जवाब में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे किसने क्या इल्ज़ामात लगाए, किसने क्या जवाबात दिए। हम बराह रास्त उन सवालात की तरफ आते हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पैदा हुए हैं, और उन सवालात का जवाब हासिल करने के लिए हमने पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों को भी अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दिया, और हम MQM की जो सीनियर क़यादत है उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईमुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, जनाब सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब सेनेटर निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जो आज कुछ इल्ज़ामात लगाए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उन इल्ज़ामात से पहले वो खुद 2-3 साल पहले क्या कहते रहे। आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार 19 मई 2013 का जिक्र किया। ये लगता है कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट था, जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक तकरीर में, एक अवामी इज्तिमा में टेलीफोन पर खिताब करते हुए अपने ही कुछ पार्टी के जो लोग थे उन पर बहुत शदीद तनकीद की, बल्कि उनकी बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब के उनकी बहुत बेइज्जती की। तो आज इन्होंने क्या कहा है 19 मई 2013 के इस वाक़े के बारे में, और इसके बाद 19 मई 2013 के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब कहां कहां अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या क्या दफा करते रहे, वो हम आपको बताएंगे। पहले सुने कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज क्या कहा। 19 मई 2013 को राब्ता कमेटी को, तंजीमी कमेटी को, कारकुनान को जमा करके, नशे में धुत कारकुनान को जमा करके वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिस हैंडल किया गया, जिम्मेदारों के साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर जूते फेंके गए, उनको कारकुनों से जलील कराया गया। और आप तमाम लोग, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? कहां ले गया ये हमें? ये यार आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। तो ये 19 मई 2013 को इस तरह लग रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का ब्रेकिंग पॉइंट था, उस दिन इनका ज़मीर जाग गया था। लेकिन इसके कई हफ्ते के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ लंदन में एक प्रोग्राम में मेरे साथ उन तमाम मामलात पर बात हुई जिनका जिक्र आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। तो जुलाई का महीना था 2013 का, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ़ हुसैन साहब का कैसे दफा किया, जरा सुनिए। BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है, उस डॉक्यूमेंट्री में जो इल्जामात लगाए गए, जाहिर बात है आपने उसकी तरदीद किया है, लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ़ हुसैन साहब पे लगाया जा रहा है। Who is BBC? BBC कोई जज नहीं है, BBC कोई स्कॉटलैंड यार्ड नहीं है। BBC के प्रोग्राम में तो जो है वो मेरे कसूरवार होने का या जो है वो मासूम होने का फैसला नहीं होना है, टॉक शो में तो नहीं होना है। अल्ताफ भाई के कसूरवार होने का या उनके मासूम होने का फैसला किसी टॉक शो में नहीं होना। जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है, इसमें एक खत का जिक्र हुआ जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा खत टोनी ब्लेयर को, और कहा कि वॉर अगेंस्ट टेरर में हम अपनी खिदमात आपको मुहैया करते हैं। BBC ने कहा कि हमने चेक किया, ये खत जेन्युइन है। क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये खत लिखना चाहिए था टोनी ब्लेयर को? हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की हुई थी। तो आप टैंक हो आपके पास, गोली हो आपके पास, अदालत हो आपके पास, और आप हमें इंडियन एजेंट बने। तो मेरे पास तो टैंक्स नहीं है, मेरे पास तो गोले बारूद नहीं थे। तो मैं तो दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा था जाके। हम तो MQM तो पूरे दुनिया का दरवाजा खटखटा रहे थे कि भाई हम पर मर्सी करें। जब जंग होती है तो जंग के, मेरे पास यही हथियार था कि मैं जो है वो आपको बोलूं। तो अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो दैट वाज द टाइम ऑफ वॉर। फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने 2002 में जब हमें स्पेस दी, हमसे डायलॉग किए, हमें जब मौका दिया कि नहीं आप जो है वो आपके साथ गलत हुआ, और आपको पता है टीवी वही लोग, वही ब्रिगेडियर्स टीवी पे आकर, जर्नैलों ने आकर कहा कि नहीं ये जो जिनापुर का नक्शा था ये पूरी जो है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी। यानी कि हालात बदले तो इंडियन एजेंट का इल्जाम हुबुल वतनी में बदल गया। हुबुल वतनी में सर हम कभी भी इंडियन एजेंट थे नहीं।
میں آپ کو بہت سے کلپ دکھا سکتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے جس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کا اندھا دھند دفاع کیا، لیکن آج کی جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہمت پیدا کرو، اگر تم کہتے ہو کہ ٹھوک دیں گے تو پھر اپنے بیان پر قائم بھی رہو۔ ایگزیکٹلی یہی بات جب میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے قائد الطاف حسین صاحب نے کچھ ٹی وی اینکرز کو یہ دھمکی دیا کہ آپ کو کوئی ٹھوک دے گا تو یہ ان کو دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا دفاع کیا اور کیا جواب دیا مجھے آپ ذرا سنیے۔ یا تو جو بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے کہ بھائی بولا ہے کہ ٹھوک دو تو پھر اینڈ کرو ٹھوک دو پہ۔ رات میں بولتے ہیں کہ ٹھوک دو والی سپیچ کرتے ہیں، رات میں کہتے ہیں ٹھوک دو، صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے اس کو دکھا رہی ہوتی ہے تمام اینکرز کو کہ ٹھوک دو کے معنی کیا ہے۔ کوئی کسی نے ٹھوک دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جا کر یار ٹھوک دو، وہی کہہ رہے ہیں کہ کل کو کسی نے کوئی اتنے ملینز آف لوگ ہیں اور جس طرح کی بیشنگ ہم پر ہو رہی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، سارے ایم کیو ایم کے بھی نہیں ہیں، ہمدرد ہیں، لوگوں کی فیلنگ ہرٹس ہوتی ہیں، وہ کل کو خدا نخواستہ کسی انڈیویجول نے جا کے کوئی چیز کر دی تو ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ الزام بھی آپ ہمارے اوپر لگا رہے۔ میں اور بھی آپ کو بہت کچھ سنا سکتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ بہت ملیٹنٹلی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں الطاف حسین صاحب کا، لیکن میں نعیم الحق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ نعیم الحق صاحب آج بار بار مصطفیٰ کمال صاحب نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا کہ 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کراچی سے لاکھوں ووٹ مل گئے، پھر بار بار انہوں نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا، لیکن آج وہ کراچی آئے اور پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کے کہنے پہ وہ کراچی آئے ہیں وہ لوگ کراچی میں پی ٹی آئی سے مایوس ہو گئے ہیں تو اب وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو لے کے آئے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا متبادل مصطفیٰ کمال کو بنایا جائے؟ دیکھیں احمد، مجھے یہ نہیں پتا وہ کس کے کہنے پر پاکستان آئے ہیں، مگر آج جو انہوں نے باتیں کیں پوری قوم کے سامنے، اس سے ہمارا کئی سال پرانا موقف جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ ہم نے بھی ایم کیو ایم کی قیادت پر بے شمار الزامات لگائے، ہم نے لندن میں بھی پولیس کو شکایات کی اور ان پہ کسی قسم کی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو پائی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے ذہن میں جو کئی سال سے شکوک اور شبہات اس حوالے سے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کی کارکردگی کے حوالے سے جو تھے وہ آج یقین میں بدل جانے چاہیے، اور اب حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ تمام حقائق ان سنگین الزامات کے سامنے لانے کے بعد ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کراچی کا میئر بھی رہ چکا ہے، الطاف حسین صاحب کے بہت قریب بھی تھا، اس نے جب یہ الزامات لگائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا فرض ہے کہ پاکستان کے قوانین کے تحت ان کی تفتیش کی جائے، اور تفتیش کر کے کراچی کے عوام جو 30 سال سے جہاں پہ قتل غارت ہو رہا ہے، قاتل پکڑ نہیں جاتے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، پولیس بھی ہر چیز میں ملوث ہو جاتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سامنے آئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہوگی حکومت کے لیے کرنا۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب، جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کا را کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر پابندی کا ایک جواز پیدا ہو گیا آج؟ دیکھیں، اپارٹ فرام کہ اس سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، جو را کا ایلیگیشن ہے یہ تو بازار میں گزر 15-20 سال سے بعد نیوز پیپرز میں آتی رہی ہے، یہ کوئی نئی باتیں اس نے نہیں کی ہے۔ مسئلہ ہے کہ کسوٹی یہ ہوتی ہے کہ عوام جس کو چنے، اور ابھی تک جو الیکشنز میں وہ ان کو کراچی کا مینڈیٹ مل رہا ہے۔ ایک بات حامد صاحب میں بتاؤں کہ جو پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینسز ہیں، دیکھیں 2-3 باتیں تلخ باتیں، ہم نے جو ہے ہم سے کچھ مسٹیکس ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں، اور وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اے این پی پر جو ہے نیب پر ہم نے جو مقدمہ چلایا، نیب دوسرے نام سے آ گئی۔ تو اسی طرح جب ہم پر مشکل وقت آیا تو کوثر نیازی پیدا ہوا، اس کے بعد مصطفیٰ جتوئی بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے پارٹی بنائی، کھر نے الگ پارٹی بنائی، حنیف رامے نے بنائی، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی زندہ رہی۔ تو پاکستان میں لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے جس کو سپریس کیا جاتا ہے لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یہ نفسیات ہے پاکستان کی نہیں، بھارت میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے۔ تو پارٹیز کو آپ چھوڑ دیں اور عوام پر چھوڑ دیں، جو عوام جس کو چنے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کے ایلیگیشنز پہ میں نہیں آتا، لیکن آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رابطہ ہے؟ یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں، میں اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈال پاؤں گا۔
اچھا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کا را کے ساتھ تعلق ہے، اور انہوں نے کہا کہ طارق میر نے اور محمد انور نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ساری ڈیٹیل بتا دی کہ را کے ساتھ کیسے کیسے تعلق قائم ہو گیا، کہاں کہاں سے پیسے آتے تھے۔ تو ایم کیو ایم کی جو سپریم کونسل ہے اس کے ایک سینئر رہنما ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، وہ پرویز مشرف صاحب کا عدالتوں میں دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو اب جو حکومت پاکستان ہے، اب وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، تو اگر مصطفیٰ کمال صاحب سچ بول رہے ہیں کہ ایم کیو ایم را کے لیے کام کرتی ہے، تو ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کا ایک ممبر سینیٹر فروغ نسیم عدالتوں میں پرویز مشرف کا دفاع کر رہا ہے، تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے گی کہ را کے ایجنٹ پرویز مشرف کا دفاع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ہر جو بھی آدمی مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ سول نیچر کی لیٹیگیشن ہو یا کرمنل ہو یا کانسٹیٹیوشنل ہو، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل رکھے۔ کئی وقتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے انگلینڈ سے، لندن سے وکیلوں کو بلوایا اپنے دفاع کے لیے، ہمارے ماضی قریب میں ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ انہیں اس مقدمے کو لڑنے اور پیروی کی اجازت نہیں ملی۔ فروغ نسیم پاکستان کے ایک ایوان سینٹ کے معزز رکن ہیں، اور پاکستان بار کاؤنسل کے بھی وہ ممبر ہیں، بلکہ آج کل وائس چیئرمین ہیں۔ تو وہ اگر کسی کا دفاع کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے، میرلی ایک وکیل کے طور پہ وہ ان کی دفاع کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اس لیے کہ اچھا وہ ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں کر رہے، ایز اے وکیل ان کا دفاع کر تو رہے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی صاحب بھی تو ہیں، وہ بھی تو مشرف کے وکیل ہیں، ان کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے ایز اے وکیل کر رہے ہیں۔ اچھا جی چلے، لیکن نعیم الحق صاحب یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے آج اپنی پارٹی کا اعلان تو کر دیا، لیکن ان کو ابھی تک پارٹی کا نام بھی نہیں بتایا گیا اور کسی نے پارٹی کا پرچم بھی ان کو نہیں بنا کے دکھایا، تو کچھ جلد بازی نہیں کی انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات درست ہو کہ انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے جو 3 نکاتی پروگرام، صدارتی نظام حکومت اور نئے شہر بسانے، اور تیسرا ہے اپنا جو ایڈمنسٹریٹو صوبوں کا نام لیا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں جن کا تعلق غربت سے ہے، جہالت سے ہے، نفرت سے ہے، یہ ان کی طرف نشاندہی نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کے ان کا لائے عمل کیا ہوگا، مگر کراچی کے عوام جو ہیں وہ بہت عرصے سے ایک ایسی میں سمجھتا ہوں تبدیلی چاہتے ہیں جس میں ان کی نمائندگی صحیح طور پر ہو سکے، ان کے مسائل صحیح طور پر حل ہو سکیں، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، قتل و غارت کے حوالے سے۔ انصاف نہیں ملا کراچی کے شہریوں کو 30 سال سے، اسی لیے نفرتیں پیدا ہو گئیں کراچی میں، اور میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم ان سے نمٹنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جو کئی سال سے پاکستان سے باہر تھے، وہ آ کر کس حد تک اپنے پروگرام کو آگے لے جا سکتے ہیں یا لے جائیں گے، اور کون ان کی پشت پناہی کرے گا۔ یہ بات درست ہے سینیٹر کریم خواجہ صاحب کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب کراچی کے ناظم تھے تو بہت ایمانداری سے انہوں نے کام کیا، کہیں زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیا، کہیں کوئی کرپشن نہیں ہونے دی انہوں نے۔ لوگ کہتے ہیں مسٹریز ہیں کہ اس طرح کی باتیں، مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں there was some fishy اور یہ بھی کہا جاتا ہے مارکیٹ میں، یہ بھی بات ہے کہ ان کو مس ہینڈل کیا گیا، جب مس ہینڈل کیا گیا تو اس کے بعد یہ دبئی چلے گئے، اور یہ نیوز پیپر میں رپورٹس ہیں۔ مگر میر صاحب انہوں نے آج 1-2 باتیں جو کی جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ایز اے پاکستانی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پریزیڈنشل ٹائپ آف گورنمنٹ ہے، جس کو میرے خیال سے قائد اعظم نے یہاں پاکستان کے لیے یہی کہا تھا کہ یہاں پارلیمنٹری طرز ہوگی۔ دوسری بات، ایڈمنسٹریٹو یونٹ صوبے بنائے جائے، جس پر میرے خیال سے وی ڈونٹ اگری وتھ ہم۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے انڈائریکٹلی کی، انہوں نے کہا کہ عام معافی دی جائے جو کہ کرائم میں یا جو ٹیررزم میں رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ بہت بڑا گینگسٹرز یا بہت بڑے جو کرمنلز ہیں، کیا ان کو یہ عام معافی دلوائیں گے؟ تو یہ تینوں باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہیں میرے خیال سے۔ اب بات کرتے ہیں جی ایم کیو ایم کے کنوینر جناب ندیم نصرت صاحب سے، جو کہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے انچارج بھی ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ اچھا ندیم نصرت صاحب، آپ کی پارٹی کا موقف تو سامنے آ گیا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ بہت ڈائریکٹ الزامات، ذاتی نوعیت کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ کثرت شراب نوشی کا شکار ہیں،
اور قربانی کی کھالوں سے جو پیسے حاصل کیے جاتے ہیں اس سے لندن میں اور کینیڈا میں جائیدادیں بنائی جاتی ہیں. تو اگر انہوں نے یہ غلط کہا ہے تو کیا ایم کیو ایم کی طرف سے ان کے خلاف کوئی حد کی عزت کا دعویٰ ہوگا؟ بدقسمتی سے بھائی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ الزامات تو لگ جاتے ہیں، اور لیکن ہمارا جو عدالتی نظام ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس میں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ الزامات لگائے جائیں اور ہمیں انصاف مل سکے. یہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے 3 سال میں ہم نے 1 درجن سے زائد لا سوٹس فائل کیے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کی عہدیدار کا قتل ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ الزام لگایا تھا الطاف بھائی پہ. ہم نے 50 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کیا، کورٹ کے چکر لگاتے رہے، اسی طرح اور بہت سارے الزامات لگے لیکن کوئی کارروائی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ تو بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ الزامات لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے اور بعد میں آپ صفائیاں اپنی پیش کرتے رہیں. دینا پور کا الزام ہم پہ لگا، بعد میں تردید ہو گئی، تردید کی کوئی بات نہیں کرتا، الزام کی سب آج بھی بات کرتے ہیں. حکیم سعید کے قتل کا الزام لگا، ایم کیو ایم کے کارکنان بری ہو گئے، لیکن آج تک لوگ جو ہے وہ یہ الزام دہراتے ہیں. تو یہ تو بدقسمتی ہے ہماری یہاں کہ یہ جو چاہے جو الزام لگا دے لیکن روک ٹوک کوئی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کمال نے آج صدارتی نظام کی حمایت کی، یعنی کہ وہ جو 1973 کا آئین ہے جو پارلیمانی نظام کو ساتھ لے کے چل رہا ہے تو وہ اس کی حمایت نہیں کرے. تو صدارتی نظام پر آپ کی کیا رائے ہے؟ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد واحد یا 1-2 افراد کا یا کسی ادارے کا کام نہیں. یہ تو پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ اتنی بڑی تبدیلی ملک میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اصولی بات یہ کہ اس پہ ایک ریفرنڈم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اس نظام کو اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک فرد واحد یا چند افراد ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے ملک کا نظام جمہوریت کیسا ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا ایشو آیا یہاں پہ برطانیہ میں اس کا اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کا، اس پہ ریفرنڈم ہوا اور پرامن طور پہ ریفرنڈم ہوا. 1-1.5% کی مارجن سے جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کا معاملہ رک گیا. تو جمہوری معاشروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواہشات پہ نہیں چلے چاہیے، یہ کسی ایک بلکہ یہ عوام کو ایک اوپر جو ہے آپشن دینا چاہیے کہ کیا وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر عوام کہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے تو جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے لیکن امپوز نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک ہماری مجبوری ہے کہ الطاف حسین صاحب پر براہ راست الزامات لگائے گئے ہیں اور ہم ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ سے میں بار بار انہی الزامات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا 19 مئی 2013 کو بہت زیادتی ہوئی اور ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کارکنوں کے سامنے الطاف حسین صاحب نے ذلیل و رسوا کیا، تو اور کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ رات کو کچھ کہتے ہیں دن کے وقت کچھ کہتے ہیں. اس کی کچھ آپ وضاحت کریں گے کیونکہ یہ الزامات انہوں نے غلط تو نہیں لگایا، کیونکہ کسی پارٹی کا سربراہ اپنی اگر رابطہ کمیٹی کو اپنے کارکنوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اس پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا ایم کیو ایم کے اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر کو بھی سمجھنا ہوگا کہ الطاف بھائی عام سیاسی رہنماؤں سے خاصے مختلف ہیں اور وہ اپنے کارکنان سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی جو مجبوریاں خواہشات ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں. ان کا خیال کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے تو براہ راست فون کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دوائیں بھجواتے ہیں، اس کو دوائیں بتاتے ہیں اگر وہ ملک میں نہیں ہوتا. تو ان کا یہ ہے کہ وہ محبت بھی بہت کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو وہ ایک باپ کی طرح سب کو جو ہے کہتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی تحقیر یا تذلیل ہو. میرا خیال ہے کہ الطاف بھائی کو اختیار تمام لوگوں نے دیا ہے کہ وہ ایک باپ کی طرح انہیں چاہیں اور وہی رویہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھیں الطاف بھائی کے اس رویے سے شکایت اگر سب کو ہوتی تو اتنے عرصے سے یعنی 25 سال ہو گئے ان کو ایگزائل میں اور ہزاروں میل دور ہیں وہ، اور اس دوران یہ بھی نہیں ہوا کہ الطاف بھائی سے محبت کی کوئی قیمت نہ ہو. لوگوں نے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے ان سے محبت کے لیے. اس کے باوجود اگر ثابت قدم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس فادرلی فگر کے طور پہ. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے اور لوگ الطاف بھائی سے بڑا والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں. اچھا، ندیم نصرت صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے، اب وفاقی حکومت کے نمائندے بھی ہیں اور سندھ میں جو آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کر رہی ہے جو کہ وفاقی حکومت کے تحت کام کرتی ہے. انیس قائم خانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے، وہ وانٹڈ ہے بہت سے کیسوں میں، بہت سی جو جے ٹی آئیز ہیں اس میں ان کا نام آ رہا ہے.
ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس میں انیس قائم خانی کا نام ہے, سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں ان کا نام, اور بہت سے معاملات میں ان کا نام ہے. سولت مرزا نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا اس میں انیس قائم خانی صاحب کا نام آتا ہے. یہ کیا انوکھی بات نہیں آپ کو نظر آ رہی کہ انیس قائم خانی جو وانٹڈ ہیں ایک نہیں کئی کیسوں میں, وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں وہ پریس کانفرنس گئی اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, جبکہ پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما ہیں, میں نام لے سکتا ہوں, عبدالقادر پٹیل ہیں اور لوگ ہیں, وہ انہی کیسز میں وانٹڈ ہیں لیکن وہ بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ کدھر گیا آپ کا کراچی آپریشن؟ میر صاحب دیکھیں, بنیادی طور پہ جو کراچی آپریشن کے کیپٹن ہیں وہ قائب علی شاہ صاحب ہیں. اچھا, رینجرز ان ایڈ اینڈ سپورٹ ٹو دا پولیس جاتی ہے اور جا کر کے جو لسٹی بنتی ہے, جو وانٹڈ کی لسٹ بنتی ہے, جو تھانہ ہے وہ رینجرز کے پاس نہیں, تھانے پولیس کے پاس ہوتے ہیں, ریکارڈز پولیس ترتیب دیتی, جے آئی ٹی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے, وارنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت تھانے سے نکلتا ہے, یا جوڈیشل جو پروسیس ہے جس میں اسپیشل کورٹس ہیں یا میجسٹریٹ وہ بھی وفاقی حکومت کے دائرے میں. میں تو محسوس کرتا, یقیناً جب آپ بات کریں تو میں سوچ رہا تھا کہ 30 سالوں میں ہوا کیا, کاش کہ ہم کراچی کو ماس ٹرانزٹ دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی شاندار کام کیا کہ کراچی میں جو سرجانی سے لے کر کے ٹاور تک ماس ٹرانزٹ. اب آپ بات کو دوسری طرف لے گئے ہیں, لیکن سینیٹر کریم خواجہ صاحب, سندھ کی پولیس جو ہے وہ انیس قائم خانی صاحب کو اس نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جو آپریشن چل رہا ہے اس میں رینجر پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسی ہے, ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اگر وہ پولیس چاہے یا رینجر چاہے ان کو اریسٹ کر سکتی ہے. اور یہ تو اگر شرجیل میمن یا عبدالقادر پٹیل کراچی واپس آئے تو وہ بھی اسی طرح پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر کو چلے جائیں گے؟ میرے خیال سے ان کو تو آپ کی پولیس گرفتار کر لے گی, آپ کی حکومت بھی ہے اور وہ گرفتار بھی کرے گی. اگر جن کے نام ہیں تو ان کو اریسٹ, تو پھر انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ اتنی نرمی کی وجہ کیا ہے؟ سر یہ دیکھیں, یہ میرے خیال سے لا انفورسنگ ایجنسیز اس کا جواب دے سکتی ہے. آپ کی حکومت ہے وہاں, پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل, بالکل ہے, مگر بہت سی چیزیں سائیں قائم علی شاہ نے اریسٹیشن کرنا, چھاپے لگانا, دوسری چیزیں کرنا, ٹوٹل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. سائیں قائم علی شاہ نے ان سب کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. نعیم الحق صاحب, یہ جو صورتحال ہے کیا یہ قانون ایک مذاق نہیں بن رہا؟ بالکل بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو حکمران ہیں وہ کسی بھی قانون کو کسی بھی وقت کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہاں پر حکمرانوں کا قانون نافذ ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہ ہمارے اس ملک کا دستور کئی سال سے بن چکا ہے, اور مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے پر نظر تو سب کی ہے, بات تو سب کرتے ہیں, مگر جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. انصاف سب کے لیے فوراً, سب کے لیے سستا اور سب کے لیے صحیح ہونا چاہیے, ورنہ نفرتیں پھیلتی رہیں گی. اچھا ندیم نصر صاحب, ایک میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ایک طرف تو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کھلم کھلا الزام لگایا کہ ان کی اپنی پارٹی جس میں وہ سینیٹر بھی تھے, جس میں وہ ناظم بھی تھے, جس میں وہ پروونشل منسٹر بھی تھے, انہوں کا کہنا تھا کہ میری پارٹی جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے, اس کا را کے ساتھ تعلق ہے. دوسری طرف یہ پارٹی جس کو وہ را کے ایجنٹ قرار دے رہے ہیں, اس پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو آپ کی سپریم کونسل کے ممبر بھی ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب, ایک اور سینیٹر ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, وہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کی وکالت کرتے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ پرویز مشرف صاحب کی وکالت ایم کیو ایم کی مرضی سے کر رہے ہیں یا وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں؟ اس میں ان سے رابطہ تو براہ راست کیا گیا تھا, لیکن اس میں چونکہ وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں تو ان دونوں صاحبان نے پارٹی ڈسپلن کے مطابق پرمیشن لی تھی, اور الطاف بھائی نے ذاتی طور پہ ان کو اجازت دی تھی کہ وہ ان کی جو ہے نمائندگی کریں, اور وہ بالکل جو ہے وہ ایم کیو ایم کی نالج اور ایم کیو ایم کی خوشی سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایم کیو ایم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ندیم نصرت صاحب, یہ آپ کی پارٹی کے جو کارکن ہیں, آپ کے جو حامی ہیں, تمام عام پاکستانی, اور میں بطور ایک صحافی, مجھے بڑی اس میں کنفیوژن سی نظر آتی ہے. میری کنفیوژن کو آپ دور کیجئے گا کہ بیرسٹر فروغ نسیم اور بیرسٹر محمد علی سیف یہ دونوں بہت ہی کمپیٹنٹ وکیل ہیں. یہ دونوں الطاف حسین صاحب کا بھی دفاع کرتے ہیں برطانیہ کی کورٹوں میں جا کے, اور یہ دونوں ایک سابق آرمی چیف پرویز مشرف کا بھی دفاع کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں. تو پھر یہ آپ کو اس کا سیاسی طور پہ کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ
ظاہر سی بات ہے کہ ایم کیو ایم پہ جو ہے وہ الزامات تو بدستور لگ رہے ہیں. حمزہ اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ 90s میں ہمارے خلاف ایک ریاستی آپریشن ہوا اور اس کے بعد اس آپریشن میں ہمارے ہزاروں کارکنوں کو جلا وطن ہونا پڑا اور اس کے بعد ہمارے ہزاروں کارکنان نہ صرف ماورائے عدالت قتل کیے گئے بلکہ 2 پاکستان کی وفاقی حکومتوں کو کسی حوالے سے برطرف کیا گیا. یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے, پاکستان کی تاریخ کا انمٹ حصہ ہے. لیکن جو کچھ 90s میں ہوا اس کو جواز بنا کر آج بھی ہمارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, جبکہ اس کے بعد ہم ایک طویل عرصے جنرل مشرف کی حکومت میں رہے اور اس میں یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ ماضی جو ہے ماضی ہو گیا, اب اس کے بارے میں آئندہ بات نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے پوری ایمانداری سے پوری تندہی کے ساتھ قومی ادارے میں آ کے اپنا رول پلے کیا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں کو اچھالا جا رہا ہے کہ جو ماضی کا حصہ بن گئی تھیں. یہ الزامات جو آج دہرائے گئے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک محب وطن جماعت ہے اور یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جن کے حوالے سے ایم کیو ایم وضاحت بھی کر چکی ہے کہ اس آپریشن میں لوگ اپنی مرضی سے دنیا کے ہر حصے میں گئے. اس کو ایم کیو ایم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے کیونکہ وہ مرضی سے نہیں ہوا, جبر میں ہوا. لوگ اپنی مرضی سے جس کا جہاں سینگ سمایا وہاں گئے ہیں. تو اب ان چیزوں کو اٹھا کر ان ماضی کے الزامات کو دہرا کر ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانا, ہم ماضی میں اس کا نقصان دیکھ چکے ہیں. ہم ایک طرف تو فراریوں سے کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈالیں, قومی دھارے میں آئیں, اور دوسری طرف ہم گڑے مردوں کو اکھاڑ کر لوگوں کو جو ہے دیوار سے لگا رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں نشمی صاحب, اور مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے بھی ایک آپ کی پارٹی کے ایک سینئر منسٹر نے مجھے ایک میسج کر دیا ہے کیونکہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی نے ہدایت کی ہے تمام وزراء کو اور سینئر رہنماؤں کو کہ آپ اس معاملے پہ نہ بولیں, لیکن ہم نے کیونکہ آپ سے پہلے بات کی ہوئی تھی اور شاید آپ بے خبری میں آ گئے, اس لیے میں نے یہ پبلکلی بات اس لیے کہہ دی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے منع کر دیا اس معاملے پہ بات چیت کرنے سے. لیکن آپ کیونکہ ہمارے قابو آ چکے ہیں اس لیے آپ کی پارٹی کی قیادت سے میں معذرت کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کھل کے بات کیجیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ جو بات مشرف صاحب کی ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کے نالج میں تھا سارا کہ ایم کیو ایم کے را کے ساتھ رابطے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کے نالج میں یہ چیزیں نہیں تھیں جب الطاف حسین صاحب انڈیا کے دورے بھی کر رہے تھے, تو اس وقت ان کے نالج میں یہ چیزیں کیوں نہیں آئیں؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ خاموش ہو جائیں گے اور آپ کی پارٹی اگر آپ کو یہ کہہ دے گی کہ اس پہ بات نہیں کرنی تو اس سے آپ کی اپنی پوزیشن بھی کمپرومائز ہو جائے گی, آپ کی اپنی سیاست پہ بھی لوگ سوال اٹھائیں گے؟ میر صاحب دیکھیے, جس ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں اس ادوار میں پاکستان کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے, پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ بہت مظالم ہوئے, پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے, یہاں کی جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ. مشرف کی آمریت نے پاکستان کو گروی رکھ دیا تھا اور ہر حال میں اسے اپنے اقتدار کو مستحکم اور استحکام کرنا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا پرویز مشرف ایک انکمپیٹنٹ آرمی چیف تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایم کیو ایم را کی ایجنٹ ہے اور وہ 7-8 سال ان کی حکومت میں شریک اقتدار رہی؟ پرویز مشرف ہر حال میں ایک انکمپیٹنٹ آدمی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے شہریوں پہ گولی چلوانے کے بعد کہتا ہے دیکھا میری طاقت, جو آدمی اپنی پارلیمنٹ میں آ کے ایڈریس کرتا اور کہتا ہے دیکھا میری طاقت, جو دوسروں کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے, ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو جاتا ہے کہ جی either you are with us or not with us. دوسرے طرف آپ دیکھیں ہماری قیادت کا کہ 6 ٹیلی فون کے بعد بھی جرت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے. یہ پہچان ہے پاکستانیوں کی, ہم نے کمپرومائز نہیں کہتے. ٹھیک ہے, مشرف کے دور میں ہر وہ فورس جن کو پاکستان نے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان فورسز کو تقویت ملی ہے. مشرف کے دور میں شمشی ایئر بیس بھی دیا گیا, مشرف کے دور میں اپنے آپ کو دنیا کے آگے ڈھیر بھی کیا گیا, مشرف کے دور میں لیکن یہ پتہ نہیں چلا, مشرف کے دور لیکن یہ نہیں پتہ چلا پرویز مشرف کو کہ ایم کیو ایم را کی جائے. دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں اقتدار کے خاطر آمریت میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اقتدار کے خاطر وہ ہر وہ چیز کر گزرتے ہیں, بعد میں قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی. خواجہ صاحب, کریم خواجہ صاحب, یہ کیا پاکستانی جو ہماری باتیں سن رہے ہیں کیا وہ یہ سوچیں گے نہیں کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے اس کو 7 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک جماعت جو شریک اقتدار ہے جس کے منسٹر وفاقی حکومت میں بھی ہیں, صوبائی حکومت میں, وہ را کی ایجنٹ تھی, پتہ ہی نہیں چلا, ان کو سوئے ہوئے تھے. یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. یہ تو جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تھی
تو ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بے نظیر صاحبہ کو جو ایٹمک پاور پلانٹ تھا کوٹا دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہتے تھے. ایسی مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر ہے. تو یہ جس کو چاہے پیٹریوٹ کر دے, جس کو چاہے نان پیٹریوٹ کر دے, یہ افسوسناک بات ہے. مگر ایٹ اینڈ آف دا ڈے عوام کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تھرو الیکشن. یہ ایک بیرومیٹر ہے ساری دنیا میں کہ الیکشن کے تھرو اگر آپ سپریس کریں گے تو پاکستان کی عوام اس کو اسٹرانگ کرے گی. تو ایٹ اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اٹس اونلی الیکشن. باقی عدالتیں میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے یا آپ کسی کو سپریس کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں 246 ایم کیو ایم کا جیتنے کی وجہ 9-0 پر ریڈ. اگر ریڈ نہیں ہوتا 246 وہ نہیں جیت سکتے تھے. اسی طرح ان پر جو پابندی لگی پڑی ہے الطاف حسین پر, جس کی وجہ سے بلدیات میں ان کی یونٹی ہوئی, تو پارٹی کو ہمیشہ تو یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ الطاف حسین کو میڈیا پہ نہ دکھائیں, اس کا ایم کیو ایم کو فائدہ ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اچھا دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم کراچی کے رہنے والے ہیں. میرے بزرگ پارٹیشن سے پہلے بھی میئر رہے ہیں. کراچی میں ہر 30-35 سال کے بعد تبدیلی ہوتی ہے, اور اگر کسی پارٹی کو آپ سپریس کریں گے تو تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں, پاکستان کا فنومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نعیم صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. فاروق ستار صاحب نے خود ایڈمٹ کیا نہیں, ٹائم نہیں ہے. نعیم صاحب ذرا چلتے چلتے یہ بتا دیجئے مجھے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی, اس میں انہوں نے پارٹی کا اعلان کیا لیکن پارٹی کا نام نہیں بتایا, جھنڈا پاکستان کا دکھا دیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کراچی پر ایم کیو ایم یا ہماری جماعت کی طرح اس حد تک مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال 2 ہی افراد ہیں وہاں پر, اور آگے دیکھیں گے چل کر. اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. ندیم نصرت صاحب, آپ آخر میں اس کو وائنڈ اپ کیسے کریں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے اور انیس قائم خانی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا, تو آپ کی پارٹی کے کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر ان کے ساتھ نہیں جا رہا؟ دیکھیے جمہوری معاشرہ اگر یہ تو دلوں کے معاملے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے 100% کہ اگر کوئی جبر استعمال نہیں کیا گیا اور لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنے ظرف و ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے کی اجازت ہوئی, تو میں نہیں سمجھتا کہ منتخب رکن تو کیا کوئی کارکن بھی وہاں کا رخ کرے گا. اور یہ میری آخر میں یہی درخواست ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدا را یہ جبر کے ذریعے لوگوں سے ان کی وفاداریاں تبدیل نہ کروائیں, اس کا ملک کو نقصان ہوگا. اچھا, بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب. لیکن میں آپ لوگوں سے لینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت انٹرویوز دیں گے, شاید ان سے کوئی سوال یہ پوچھے یا نہ پوچھے, لیکن آج انہوں نے کہا کہ اگر رات کو بیان دیتے ہو کہ ٹھوک دو تو پھر صبح اس بیان پہ قائم رہا کرو. تو میں بھی ان سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کراچی کے میئر تھے, اس زمانے میں ان کی پارٹی کے اس وقت کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھارت کا دورہ کیا, وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی. اس تقریر میں الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ ہم نے اس وقت بھی دکھایا تھا اپنے پروگرام میں, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں میں اپنے قائد الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلے آپ سن لیں کہ الطاف حسین صاحب نے وہ کیا کہا تھا, ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں, لیکن میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج الطاف حسین صاحب کی پاکستان سے غداری یاد آ گئی مصطفیٰ کمال صاحب کو, لیکن جب وہ ناظم تھے کراچی کے تو الطاف حسین صاحب نے بھارت میں کیا کہا تھا. The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے, تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے, تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا لیں. تو جناب یہ 2005 تھا, اور 2005, 2006, 2007 یہ کلپ ہم بار بار اپنے پروگرام میں پلے کرتے رہے. پرویز مشرف صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے, آرمی چیف تھے, وہ خاموش رہے. مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے آج ایم کیو ایم کو را کا ایجنٹ کہا, وہ اس وقت خاموش رہے.
2013 تک وہ دفاع کرتے رہے, ہم نے ان کے کلپ بھی آپ کو دکھا دیے. تو اب الطاف حسین صاحب کی یہ تقریر جو ہے یہ تو 2005 میں ہوئی تھی, اس کے باوجود آپ سب لوگ خاموش رہے. تو اب اگر آپ کے خیال میں الطاف حسین را کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں, تو پھر آپ اگر 2005 سے لے کے 2013 تک خاموش رہے تو آپ کے بارے میں کوئی کیا کہے, اور جو آپ سب کے اوپر چھتری بن کے بیٹھا ہوا تھا پرویز مشرف, اس کے بارے میں کوئی کیا کہے, یہ آپ اپنے دل سے پوچھئے. اور نعیم الحق صاحب اور کریم خواجہ صاحب اور نہال ہاشمی صاحب, آپ مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.